नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र व नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुख्तलिफ उमूर पर बात करते हैं। ख़ास तौर पर जो मुल्क में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं और जो इंतखाबी नताइज बरामद हो रहे हैं, जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और NRC, NPR और CAA के ताल्लुक से अवाम में जो बरहमी पाई जाती है, उस ताल्लुक से हम बात करते हैं और कई ऐसे मसाइल जो मिल्लत को दरपेश हैं उनके हल की तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वो रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के शेर से होता है, लेकिन आज हम एक ऐसा शेर सुनाएंगे और अल्लामा इक़बाल का वो शेर दोहराएंगे जो मिल्लत को और ख़ास तौर पर कमज़ोरों को और मज़लूमों को एक तवानाई का पैगाम देता है, एक नई ताकत का एक दावत देता है, और वो है झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो अल्लामा इक़बाल का जो ये शेर है, उन्होंने अपने शाहीन के बारे में ये बात कही थी और आज सारी दुनिया में शाहीन बाग बहुत ज़्यादा शोहरत इख्तियार कर गया है। बहरहाल आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि मैंने शाहीन की बात की है, अल्लामा इक़बाल के शाहीन की बात की है और दिल्ली में भी शाहीन बाग धूम मचा रहा है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, शाहीन बाग अल्लामा इक़बाल के शाहीन से शुरू कर देंगे अगर बात, जी, तो उसमें शाहीन की जो डिस्क्रिप्शन है, अगर उसको अगर आप तफसीली जायज़ा लेंगे तो शाहीन से मुराद ये है कि ऊंची परवाज़, बुलंद परवाज़ करने वाला परिंदा। जी, बहुत खूब। उसके साथ उसकी नज़र बहुत वसी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऐसी खूबियाँ हैं जो शाहीन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये है कि तेज़ निगाह होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और खुददार होता है शाहीन। बहुत और सबसे बड़ी बात यह है कि शाहीन खुद अपना शिकार करके खाता है, बहुत बड़ी बात है, अपनी ग़िज़ा बनाता है, बजाय इसके कि कोई मुर्दार पे या कोई किसी और के शिकार को अपनी ग़िज़ा नहीं बनाता। जी। तो मैं समझता हूँ खुद उसी तरह दिल्ली का शाहीन बाग भी जो हिसाब से बात आई थी कि दिल्ली के इलेक्शन की, अगर दिल्ली के इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आप देखिए कि इलेक्शन से पहले अगर आप देखेंगे तो 23 शाहीन जो थे यूपी के, जिसे शहीद कर दिया गया है, 2 कर्नाटका में शहीद हुए हैं। तो इसी तरह से शाहीन की बात अगर हम करते हैं तो, और दिल्ली की इलेक्शन की बात अगर करेंगे तो दिल्ली की इलेक्शन में फिलहाल मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक शाहीन का रुख लेकर कामयाब हुए हैं। बहुत अच्छी बात। 200 अरकान पार्लियामेंट, तकरीबन 40 मिनिस्टर्स वहाँ पे बसेरा करने के बावजूद भी वहाँ पे बीजेपी को ऐसा शौक लगा है कि उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह शाहीन मुर्दारों का शिकार नहीं करता, अरविंद केजरीवाल ने उसी अंदाज में फ़िरका परस्तों को शिकस्त दी है। आप देखिए, हिंदुस्तान जीत गया। दिल्ली के इलेक्शन में ये हुआ कि आप नफ़रत का हर नारा जो लगाते थे, चाहे वो मुसलमान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुत्वा हो, ऐसी जो चीज़ हुई थी, मैं समझता हूँ कि गुजरात मॉडल वहाँ पे फेल हो गया और जो जीता वो केजरीवाल मॉडल जीत गया। तो लोग हकीकी तरक्की के ऊपर वोट देना पसंद करें, बजाय इसके कि 15 लाख हो, या अब जो तवज्जो हटाने की कोशिश हो रही कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात हो या NRC की बात हो। मैं समझता हूँ कि लोग अस्पताल, तालीमी इदारे, ख़वातीन के लिए जो सहूलतें जो प्रोवाइड की गई थी दिल्ली में, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हुआ है। और जुमलेबाजों को बहुत बड़ी करारी शिकस्त लगी। अक्सर ये बीजेपी हलकों में सुना जा रहा है फिल वक्त के चाणक्य यानी अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहते हैं, उनकी पूरी जो हिकमत साजी थी वो दिल्ली में बिल्कुल या तौर पर नाकाम हो गई है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, गुरूर तकब्बुर अल्लाह की ज़ात में, बिल्कुल सही कहा, और ऊपर वाले को ये किसी की भी उसमें सेब नहीं देता। सही गुरूर तकब्बुर। और यहाँ पे जो गुरूर तकब्बुर की बात आई थी, अमित शाह अपने आप को ये समझ रहे थे कि मैं खुद बादशाह हूँ। अमित शाह नाम से शाह, अपने आप को शाह समझ के चल रहे थे। मगर मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने बहुत ही समझदारी के साथ ऐसा काम किया है जो मैं समझता हूँ जिसकी कोई नज़ीर मिलना मुश्किल है। एक बात यह है कि शाहीन बाग का जहाँ तक सवाल है, तो क्या आप समझते हैं कि शाहीन बाग ने भी दिल्ली में फ़िरका परस्तों की नाकामी में अहम किरदार अदा किया? बिल्कुल। देखिए, एक शाहीन बाग शुरू हुआ था दिल्ली से, लेकिन ऐसे कई बाग निकल गए हैं
جی ہاں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حسینہ باغ ہے جی ہاں، یوپی میں. جی ہاں، جی ہاں، تو یوپی میں خوف اتنا ہو گیا ہے کہ شاہین باغ سے یا احتجاج سے اس کو روکنے کی کوشش، اگر آپ دیکھیں گے تو جو 23 لوگ شہید ہوئے ہیں، جی ہاں، ان کا معاوضہ کس کو دینے والے ہیں، جی اس کی بات نہیں ہو رہی. البتہ یوپی میں یہ ہو گیا ہے کہ نام فیض احمد، فیض کا نام سے ایک ڈر ہو رہا، دوسرا شاہین باغ سے ڈر ہو رہا. جی جی، تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ حسینہ باغ میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہاں پہ، ان سے ہر ایک سے ایک شریک ہونے والے سے 50-50 لاکھ کی ایک گارنٹی کے طور پہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے. جی جی جی، تو ہر قسم سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ احتجاج کو دبایا جائے. جی جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اتنی تیزی سے اوپر آ رہا ہے. جی جی، 23 فروری کو چندر شیکھر آزاد جو بھیم آرمی کے چیف ہیں، جی جی، انہوں نے بند کال دیا ہے. جی اور 27 فروری کو اگر آپ دیکھیں گے تو سبھی پارٹیز کی طرف سے کنہیا کمار کی جو ریلی ابھی فی الوقت جو چل رہی ہے اس کا اختتامی جلسہ ہے. جی جی، اس میں تقریباً چیف منسٹرز اور بڑے بڑے ایک ری الائنمنٹ آف فورسز ہو رہا ہے. جی جی، تو ایسی چیز ہو رہی ہے جتنا آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. امت شاہ یہ کہتے ہیں کہ دلی الیکشن میں ہم گولی مارو کا نعرہ دینا نہیں چاہیے تھا. جی جی، آپ گولی مارو کا نعرہ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ بعد میں بول رہے ہیں، جب تو سب کو پسند آیا. جی جی، اب گولی مارو کا نعرہ ہو سکتا کہ اسی لیے ہم ہار گئے، یا ایک وجہ ہو سکتی. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جنگ لڑی جاتی ہے، جی، آپ کا جب مقصد کامیابی ہوتا ہے تو جیتنا آپ کا مقصد ہوتا ہے، تو آپ لاش کتنے گرے پیچھے دیکھنے کی وہ بات نہیں رہتی. بالکل صحیح کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک اسی طرح اب آپ الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو بات یہ ہے کہ بھائی 53% کیجریوال کو ووٹ ملے، جی جی، 43% بی جے پی کو ووٹ ملے. دیکھیے ایک ووٹ سے بھی جیت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. اور کیجریوال کا کانفیڈنس شروع سے تھا جی جی، کہ ہم 64 کے نیچے نہیں آئیں گے، ہم 68 کے نیچے نہیں آئیں گے، بلکہ 70 پار کی بھی بات ایک دو بار آئی تھی. جی جی، لیکن جس طرح ماحول کو آپ فرقہ پرستی کے زہر میں گھولنے کی کوشش کریں، آپ ماحول کو ہندو مسلم میں بانٹنے کی ایک کوشش کریں، آپ پاکستان کا بھی ذکر اس میں لا کے چھیڑ دیے، تو میں سمجھتا ہوں ان سب کے باوجود بھی 62 سیٹ پہ کامیابی ہونا، کیجریوال کو جو کامیابی ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بٹن دبا دلی میں جی جی، جی کہ اس کا شاک دلی سے لے کے گجرات تک اتنی تیزی سے ایسی برقی ملی ہے وہاں پہ. جی جی، جی وہ برقی سے ہر ایک کے کان کھڑے ہو گئے. یعنی اتنا خطرناک شوق تھا وہ. جی ہاں بالکل. جی جی، بہرحال کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دہلی میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، طلباء کی جیت ہوئی ہے، اور شاہین باغ کے احتجاجی مظاہرین کی جیت ہوئی ہے؟ جی بالکل. دلی میں آپ کسی کی بھی بولیے، چاہے وہ یونیورسٹیز میں کی بات اگر کرتے ہیں، شاہین باغ کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال دلی میں جو ہوا ہے اس سے ہندوستان جیت گیا، اور فرقہ پرستی کے منہ پہ اور بلکہ نعرے دینے والوں کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا رہا. بہت اچھی بات ہے. تو اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دہلی کے انتخابی نتائج کا اثر ہندوستان کے دیگر ریاستوں پر بھی مرتب ہوں گے؟ دیکھیے اس سال تو صرف بہار کے الیکشن ہے ابھی امیڈیٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ دلی کا جو جھٹکا ہے وہ ابھی جو غزل کی جو جیسا غزل کی اس میں ایک بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. جی جی جی، تو یہ اتنی دور تک جانے والی ہے جی جی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہار تو ابھی 4 6 8 مہینے میں 10 مہینے میں ہونے والا ہے. تو 6 مہینے کا ایک وقفہ ہے سمجھے آپ بہار کے لیے. جی جی، تو بہار کے الیکشن ہو جائیں گے تو وہاں بھی جھٹکا محسوس ہوگا. جی جی جی، اس کے بعد آپ کو پھر آئیں گا بنگال. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہلی کے جو انتخابات تھے اور اس میں جو زہریلی انتخابی مہم چلائی جا رہی تھی وہ دراصل بی جے پی کے چانکیہ یعنی امت شاہ نے ایک مغربی بنگال کے لیے ایک لیب کے طور پر اس کے استعمال کرنے کی کوشش کی. جی ہاں، مطلب مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وہ ناکام ہو گئے ہیں. جی جی، تو جس قسم کی جو ہندو مسلم پاکستان بنگلہ دیش آپ جو بولنا چاہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ کام کیے ہیں. جی جی، البتہ بنگال، چونکہ بنگال میں یہ بات آ رہی کہ این آر سی کی بھی جو بات آئی تھی، اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو سے ریلیٹڈ جو بات کرے تھے کہ ہندو بودھ سکھ عیسائی سب کو شہریت ملے گی، مسلمانوں کا نام نہیں لیے تھے. تو وہاں پہ بنگالی ورسز نان بنگالی کی ایک بات لانے کی کوشش ہو رہی ہے بی جے پی کی. جی جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت ممتا بنرجی وہ چیز کو سمجھ گئی ہیں. جی جی، اور این آر سی کے معاملے میں ہی اگر آپ دیکھیں گے تو بی جے پی میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے. جی ابھی جی جی،
کون تائید میں آتا ہے کون مخالفت میں. اگر بی جے پی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ویسٹ بنگال بھی بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گیا. ایک اور بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ تقریباً 5 ریاستوں اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقے میں جو اسمبلیز ہیں وہاں کی, وہاں پر NRC اور CAA کے خلاف تجاویز پیش کی گئی ہیں, اور اب جو مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے پڈوچیری, وہاں پر بھی یہ بات آئی ہے اور وہاں پر بھی تجویز پیش کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مختلف ریاستوں میں یہ عمل جاری رہے گا اور خود اس میں تلنگانہ بھی شامل ہو جائے گی؟ دیکھیں 2018 سے 2020 میں اگر 2 سال میں دیکھیں تو بی جے پی صرف 37% انڈیا کے حصے میں ابھی فی الوقت حکومت ہے, اور 63% وہاں سے نکل گئے ہیں. تو بی جے پی کا جو ریاستوں پہ اثر رہا ہے یا ریاستوں میں حکومت رہی ہیں وہ سکڑتے چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سب لوگ اپنی اب جو فی الوقت جو موجودہ ٹرینڈ جو چل رہا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ بی جے پی صرف جملے بازوں کی پارٹی ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت بی جے پی کو بھگانا ضروری ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی فی الوقت ایک گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. اگرچہ کہ امت شاہ کے امیج میں گراوٹ آئی ہے, مودی کے امیج میں گراوٹ نہیں آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کب تک. آپ NRC, NPR, آپ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ یہ سب بولیں گے, لیکن جب پیٹ پہ لات پڑے گی, ابھی تو جو لوگ ہیں جو اندھا بھکت ہے, بھکت کو تو آپ سمجھا نہیں سکتے, لیکن جو اندھا بھکت ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ نریندر مودی مطلب مسلمانوں کو اپنی اوقات میں رکھ سکتا ہے. تو دیکھیے کوئی موت کے ڈر سے جینا نہیں چھوڑ دیتا. بالکل. اور مسلم قوم تو موت کو بھی گلے لگانے والی قوم ہے. بالکل صحیح. تو اگر یہ 30% بھکت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان کو ڈرا سکتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے. مسلمان کو اگر آپ عزت دے کے کوئی چیز سمجھائے تو سمجھ سکتا ہے, ورنہ اگر ڈرا کے کریں گے تو وہ مسلمان اپنے باپ کی بھی نہیں سننے والا ہے. یہ بات بھی بالکل صحیح کہی ہے. بہرحال ناظرین, جیسا کہ نیوز ایڈیٹر سیاست نے کہا ہے کہ جو مسلم ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے اور موت کا پیچھا کرتے ہیں اور زندگی ان کا تعاقب کرتی ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پلوامہ میں کیا ہوا تھا اور وزیر اعظم کیا کر رہے تھے. ناظرین, سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں, مشاعرے, مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین, بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے پلوامہ اٹیک کی. آپ کو یاد ہوگا کہ 14 فروری کو پلوامہ اٹیک کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں تقریباً 48 CRPF جوان شہید ہوئے تھے, امر ہوئے تھے. لیکن اس وقت حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک محاورہ مشہور ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا, ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی ڈسکوری چینل کے لیے ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہے تھے اور اس کی شوٹنگ میں مصروف تھے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مشہور محاورہ ہے روم کے تعلق سے اور نیرو کے تعلق سے, تو کیا اس وقت نریندر مودی اسی کی طرح کا رول ادا نہیں کر رہے تھے؟ مودی بانسری بجاتے ہوئے 302 سیٹ لے کے جیت گئے. تو پلوامہ اٹیک کی جو بات ہے اور کیسا فائدہ ہوا اگر دیکھیں گے تو این الیکشن سے پہلے پلوامہ اٹیک ہوتا ہے. اور الیکشن کے رزلٹ کے بعد آپ کو اس کا اثر دکھائی دے دیا کہ 300 سیٹ بی جے پی جیت گئی ہے. اگرچہ کہ میرا ڈاؤٹ پھر یہ ہے کہ ای وی ایم کے اوپر میرا ڈاؤٹ پھر سے ای وی ایم پہ ڈاؤٹ ہے. اس لیے کہ الیکشن کی کیمپین جب شروع ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو امت شاہ یہ کریں اب کی بار 300 پار اور 302 پہ لا کے گڑ ان کا جو فگر رکا ہے 303 پہ جو آ کے رکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بات آ گئی کہ آپ ای وی ایم پہ ڈاؤٹ ہے, لیکن پلوامہ کا ڈائریکٹ اثر اگر آپ دیکھیں گے تو پلوامہ کے اثر میں دیکھیں گے تو مودی صاحب
اپنی جنگل میں ہے سو وقت گزار رہے تھے اور پلوامہ کا اٹیک ہوئے تھے وقت وہ شوٹنگ کینسل کر کے پلوامہ نہیں پہنچے تھے. جی ہاں بالکل صحیح. مگر اگر آپ دیکھیں گے تو 12 اگست کو اب جو شوٹنگ ہوئی تھی اس کا ٹیلی کاسٹ ہونے والا ہے 180 ممالک میں, یعنی وہ ڈاکیومنٹری فلم جو اب 180 ممالک میں دیکھی جائے گی. تو کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اگر یہ جب فلم دیکھی جائے گی تو پلوامہ کے CRPF جو جوان شہید ہوئے تھے ان کی یادیں تازہ ہو جائے گی؟ دیکھیے میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ 180 ممالک میں یہ ڈاکیومنٹری تو دکھا رہے ہیں لیکن پلوامہ کے جو شہید تھے ان کے لیے آپ کیا کریں؟ اب حد تو یہ ہے کہ NIA نے ابھی تک چارج شیٹ تک داخل نہیں کی ہے اٹیک کی, اور پلوامہ اٹیک کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ بڑا انٹیلیجنس فیلئر رہا ہے. جی ہاں. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ڈاکیومنٹری کو بتا کر صرف یہ ہے کہ سوائے سستی شہرت کے اور دوسری کوئی چیز آپ حاصل نہیں کر رہے ہیں. ایک آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس فیلیور کی بات کہی ہے, یا پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری وزارت داخلہ ہے اس کی ناکامی کی بھی بات سامنے آتی ہے اور NIA اس کی بھی ناکامی کی بات آتی ہے, تو آپ کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اس پلوامہ اٹیک کے؟ دیکھیں اتنا بڑا کانٹینجنٹ 48 گاڑیوں کا کانوائے آپ موو کرنا ہے. اگر فرض کریے کہ ایک میں صرف دفتر میں کوئی چیز چینج کرتا ہوں تو میرے کو پورے اسٹاف کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے. جی ہاں بالکل. تو اسی طرح ایک 40 گاڑیوں کا کانوائے جس میں ایک گاڑی پہ اٹیک ہوتا ہے اور 48 شہید ہو گئے ہیں اس میں, تو اتنے بڑے کانٹینجنٹ کو موو کرنے کے لیے آپ ہیلی کاپٹر کا استعمال کر سکتے تھے. بالکل. تو ہیلی کاپٹر کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ یہ گاڑیوں کو آپ بھیجے. اور کشمیر کا راستہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی 80 کی 100 کی سپیڈ سے پار ہو جا سکتی ہے. تو جب کانوائے لگتا ہے تو آپ 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی سپیڈ سے جاتے ہیں. تو وہاں پہ اٹیک ہونے سے یہ بات آ رہی کہ یہ انٹیلیجنس کا فیلئر رہا ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر رہا ہے. اور NIA کا ابھی تک چارج شیٹ داخل نہیں کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی کیا رکاوٹ ہے, اس چیز کو آنا چاہیے. تو بہرحال ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب, بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں فی الوقت اپوزیشن کوئی سوال نہیں کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے شاہین باغ میں بھی جو کامیابی ملی ہے یا NRC NPR CAA کہ اس میں دیکھیے آپ عوام نے اپنا اپوزیشن کا رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے. جی بالکل صحیح کہا ہے. بہرحال ہم بات کرتے ہیں, یہ تو رہی پلوامہ اٹیک کی بات اور جو برسی ہو رہی ہے پلوامہ, تو میں امید کرتا ہوں کہ جو متاثرین ہیں ان جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے اللہ تعالیٰ, یہ دعا کر سکتے ہیں ہم ایک بحیثیت ہندوستانی, بحیثیت مسلمان. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے, پلوامہ کے بعد وہاں پر بہت زیادہ بے چینی پھیل گئی اور آپ نے دیکھا کہ 5 اگست سے حالات لاسٹ ایئر کے حالات وہاں اب تک قابو میں نہیں آ سکے, تو اس کے لیے کس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے. آپ 370 لا لیے. کشمیری عوام میں اگر آپ بات کریں گے تو کشمیر یہ سمجھتی تھی, کشمیری عوام یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کی مدد کے لیے آ گیا ہے. بجائے وہ پہل کرنے کے اکثر جو مسلمانوں کا رویہ رہتا ہے کہ ہم انیشیشن کا پرابلم ہوتا ہمارا. جب گاڑی سٹارٹ ہو جاتی تو پھر گاڑی تیز بھاگتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 370 نافذ کرنے کے بعد کشمیر میں جو اس طرح کی خاموشی رہی ہے, ابھی فی الوقت کشمیر میں ابھی جو خاموشی نظر آ رہی ہے, فیبروری اور مارچ تک بھی کشمیر میں جنرلی یہ رہتا کہ چونکہ سرد موسم رہتا ہے تو لوگ ذخیرہ کر کے اپنے پاس کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں. تو یہ نارمل طریقہ ہے. اب جب فیبروری کے بعد جب لوگ باہر نکلیں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح آپ کشمیر کے لوگوں کو کب تک باندی بنا کے رکھیں گے. یہ بات بھی وقت آپ دیکھیے کہ محبوبہ مفتی ہو یا عمر عبداللہ ہو, فاروق عبداللہ جو 85 ایئرس کے ہیں, وہ ان کو تک ہے سو آپ گھر میں بند کر کے قید کر کے رکھیں. کشمیر کا جہاں تک سوال ہے کہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ جو BJP کے وفادار ہیں, جو BJP کے وفا شعار ہیں اور ان کے یعنی ہمدرد رہے ہیں, انہیں BJP ایک طرح سے ستا رہی ہے, تو کیا دوسرے مقامات پر بھی جو BJP کی وفاداری کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہونے والا نہیں ہے؟ نہیں, BJP دیکھیے, BJP جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی تو CBI کو یہ کہا جاتا تھا کہ کانگریس بیورو آف انویسٹیگیشن. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو BJP کی جو بھی B ٹیم ہے سوائے ان کے باقی سب لوگ جو مخالفین ہیں سب پریشان ہیں. کوئی خلاف میں ہے سو اپنا ایک تیور دکھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. تو جتنے لوگ تیور دکھا رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں دبایا جا رہا ہے.
چاہے وہ CBI سے ہو, انکم ٹیکس کے ریٹ سے ہو, انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے ہو, ایک دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. صرف محفوظ اگر ہیں تو بی ٹیم ہے, اور بی ٹیم کو بچا کے رکھنا ہی بی جے پی کا فی الوقت مقصد ہے کہ کس طرح ووٹ کاٹیں اور اپنا فائدہ, بی جے پی کو کس طرح فائدہ مل سکتا وہ دیکھ کر ہی بی ٹیم کو پنپنے کی ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ایک کھلی چھوٹ کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے فاروق عبداللہ کا آپ نے ذکر کیا, عمر عبداللہ کا ذکر کیا, اور ایک ایسا زمانہ بھی تھا محبوبہ مفتی کے ساتھ بی جے پی نے حکومت بنائی تھی اور ان کے ساتھ دوستی کی تھی, لیکن آج وہی محبوبہ مفتی کو اس کا جس انداز میں صلہ دے رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے, ان کی بیٹی التجا رو رہی ہے, تو پھر کیا اس ٹیم کا بھی یہ حال نہیں ہوگا؟ دیکھیں ٹیم فی الوقت خوش ہے. ٹیم کو مشکل ہونے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو فی الوقت چاہے وہ آپ شیو سینا کو مہاراشٹرا میں اگر دیکھ لیں گے تو کس طرح مہاراشٹرا میں شیو سینا نے اپنے مخالفت کی تھی, تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نوا ہے بی جے پی کے یا بی جے پی کے ہاں میں ہاں ملا کے چل رہے ہیں, فی الوقت تو چھوٹ ہے, لیکن کب تک چھوٹ ہے یہ دیکھنا ہے. کب تک, جب تک ان کا اثر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک چھوٹ ہے. بہار میں دیکھنا ہے کہ کس طرح ووٹ ایک طرفہ گرتے ہیں یا بی جے پی کے, بہار میں بھی ووٹوں کی تقسیم ہوتی ہے. اگر تقسیم ہوتی ہے اور کامیاب تقسیم ہوتی ہے, بی جے پی جیتتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جبھی بھی بی ٹیم کو چھوٹ مل سکتی ہے. آپ نے جو بہار کی بات کی ہے تو ایک بات بہت اہم ہے, وہ ہے پرشانت کشور کے تعلق سے. پرشانت کشور نے اب نتیش کمار کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرشانت کشور وہاں پر کچھ خصوصی حکمت؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پرشانت کشور کا جو بات ہے بہار سے چھوڑنے کی, پرشانت کشور نے NRC اور NPR کی مخالفت کی تھی. اس لیے کہ بہار کے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سیلاب, ہر سال سیلاب آتا ہے, کئی لوگ اپنی جان بچانے کے خاطر گھر بار چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں, تو ان کے پاس بھی ڈاکیومنٹ نہیں ہوں گے. اور SC ST طبقہ یہاں پہ خاص طور پہ زیادہ تر جو متاثر ہونے والا ہے NRC NPR کے معاملے میں وہ SC ST طبقہ ہے. تو پرشانت کشور نے یہ NRC کی مخالفت کرنے کی تلقین کی نتیش کمار کو, لیکن نتیش کمار کی تائید کے بعد ان کے تیور نہیں بدلے تو نتیش کمار نے انہیں ہٹا دیا ہے. لیکن پرشانت کشور دلی میں جا کے یا بنگال میں جا کے ممتا کی مدد کر رہے ہیں اور دلی میں اروند کیجریوال کی بھی مدد کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرشانت کشور کی ایک نئی حکمت عملی ہو سکتا, بہت ممکن یہ ہے کہ ایسی ہوگی کہ ریاستی حکومتوں کو یا علاقائی جماعتوں کو وہ طاقتور بنائیں گے, اور کانگریس کے لیے ایک بیک فٹ پہ ہٹنے کی کچھ نہ کچھ ایک نئی اسٹریٹجی ایسی بنے گی جس سے کہ لوگ ایک اپوزیشن بھی طاقتور ہو جائیں. یقیناً کانگریس کی لیڈرشپ میں ہی یا قیادت میں ہی بنے گا جو بھی بنے گا محض, لیکن اس میں علاقائی جماعتوں کی طاقت زیادہ بڑھ جائے گی, اور ایک پھر سے اسٹیٹ سے سینٹر کو آپ ہلانے کی ایک کوشش ہو. پچھلے ہفتے راجیہ سبھا میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے کہ 2 سے زائد بچے رکھنے والوں کو جو سماجی بہبود کی اسکیمات ہیں یا ٹیکس ہے اس سے استثنا نہیں دیا جائے گا اور اسکیمات سے محروم رکھا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی جیسا کہ مختلف ابھی پچھلے پروگرام میں ہم بات کریں کہ اٹینشن ڈائیورژن گینگ کا کام کر رہی ہے, تو پوری توجہ NRC NPR میں ڈالے اور ایک پرائیویٹ بل کے ذریعے 2 چائلڈ نام پالیسی کے اوپر بی جے پی ایک بل پیش کر دی ہے. اگر دیکھیں گے ٹھیک ہے, آپ پاپولیشن کی 40 سال سے ہم سنتے آ رہے کہ ہم 2 ہمارے 2 کی بات, لیکن ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. اگرچہ کہ 6 اسٹیٹس میں اس پہ عمل ہو رہا ہے, جیسا کہ راجستھان ہے, ہماچل پردیش ہے, مدھیہ پردیش ہے, 6 اسٹیٹس میں یہ ہم 2 ہمارے 2 کی پالیسی پہ عمل ہو رہا ہے, جس میں آندھرا پردیش بھی شامل ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آندھرا پردیش ان دا سینس کہ یونائٹڈ آندھرا پردیش یا پرانے آندھرا پردیش کی بات ہو رہی ہے, یعنی پنچایت اداروں کے انتخابات. تو اس میں یہ ہے کہ لوکل باڈی الیکشن میں صرف 2 بچے جس کے پاس ہے وہی الیکشن لڑ سکتا ہے. تو عمل تو ہو رہا ہے, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ضروری ہے. اگر پارلیمنٹ میں دیکھیں گے تو 302 ارکان پارلیمنٹ بی جے پی کے جو ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 30%, بلکہ ایگزیکٹ فگر اگر بات کریں گے تو 96 بی جے پی کے ایسے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جس کو 3 سے زیادہ بچے ہیں. جی بالکل صحیح کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 96 سے زیادہ ایم پیز کے پاس 3 سے زیادہ بچے ہیں, اور 21 ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جس کے 4 بچے ہیں, بلکہ 4 سے بڑھ کے ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ خود پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ایک اور بل بھی جو آئی ہے, کل جو ایک رپورٹ آئی تھی اس میں یہ تھا کہ کتنے کرمنل ممبر آف پارلیمنٹ ہے ان کے ریکارڈز اپلوڈ ہونے چاہیے, یعنی سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد یہ اپلوڈ کرنے کی بات آئی تھی. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے تقریباً 200 کے قریب ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں, بلکہ 70 تو ایسے ہیں جس کے اوپر ریپ کے چارجز ہیں. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرنے والے آپ کے پاس 1/3 ممبر آف پارلیمنٹ کے اوپر ریپ کے اسالٹ کے کیسز ہیں بچوں کے اوپر. تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پروگرام کی یہ بھی روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مہمان نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان سے ایک پروگرام کے آخر میں ایک میسیج لیتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ میسیج دیں. بات یہ ہے کہ جتنا متحدہ طور پہ دلی کے الیکشن میں مسلمانوں نے ایک اتحاد کا مظاہرہ دیا ہے, بلکہ این آر سی, این پی آر اور سی اے اے کے بعد بھی اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کو ایک بڑا چانس ملا ہے کہ اپنے دلت بھائیوں کے ساتھ, اس لیے کہ ہم صرف اگر جیل کو جائیں گے تو صرف مسلمان جیل کو جانے والا نہیں ہے, بلکہ ہمارے ساتھ ایس سی ایس ٹی بھی بہت ممکن ہے کہ ان کے بھی 80-90% لوگ ثابت نہیں کر سکتے, تو وہ ووٹ سے محروم ہو کے جیل کو اگر نہیں جائیں گے تو ان کو بھی کوئی سہولت نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی بات کو اصرار کرتے چلیں کہ دا بیسٹ پارٹ آف انڈیا از کہ ہندوستان سے کوئی مسلمان پاکستان نہیں گیا ہے, بلکہ پاکستان سے لوگ یہاں سے پاکستان گئے ہیں, بلکہ پاکستان سے کوئی لوگ یہاں پہ نہیں آئے ہیں. تو جو ہندوستانی یہاں پہ ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ہندوستان کے تھے, ہندوستان کے ابھی بھی ہیں. ایک بات یہ آئی ہے, بلکہ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں پہ آ رہی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم ایک بات جو بھی بات کریں گے تو ہمارا رویہ ایک قسم سے نرم ہونا چاہیے, رویے کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھے ہونا چاہیے. اخلاق کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان دھوکہ دینے میں بھی یا آپ جھوٹا وعدہ کرتے ہیں, تو وعدے کی بہت بڑی امپورٹنس ہے جو ہم آج بھلا کے چلے ہیں. تو ان سب کے چیز اگر دیکھیں گے, اور ایک بات یہ کہوں گا کہ حلال چیز آج ہوٹل میں کھانا عام ہو گیا ہے, لیکن کیا وہ حلال ہے؟ حلال کی بات نہیں ہے یہاں پہ ذبیحہ کی بات ہے. حلال تو چکن حلال بھی ہے, مٹن بھی حلال ہے, لیکن کس طرح کاٹا جا رہا ہے, اس کو ذبح کیا جا رہا ہے یا کاٹا جا رہا ہے, یہ دیکھنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ان سب چیزوں کو پکڑ لے کے اگر ہم چلیں گے, اور دامن تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دامن آپ کو تھامے رکھنا ہے تاکہ ہمارا مستقبل ہر حال میں بچانے والا. دیکھیں موت کا ایک دن تو معین ہے بالکل, لیکن موت کے ڈر سے کوئی جینا نہیں چھوڑ دیتا. تو زندگی جینا ہے تو آپ کو اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر ہم چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر چاہے وہ این آر سی ہو, این پی آر ہو, سی اے ہو, کچھ بھی ہو, ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے ہر بلا سے, چاہے وہ کرونا وائرس ہی کیوں نہ ہو, ہم ہر چیز سے بچ کے اپنی راستہ اپنا جو عبور کرنا ہے, جو کامیابی کے ساتھ ہمیں طے کرنا ہے, وہ کامیاب کر سکتے ہیں. بہت ہی پیاری بات کہی ہے. اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ عامر علی خان کے جو میسیج ہے اس کا لبِ لباب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے تو کوئی آپ کو ناکام نہیں کر سکتا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.